हेलो दोस्तों, जैसा कि अब तक पूरी दुनिया को ये पता चल चुका है कि मिनेसोटा में एक 37 साला खातून को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। और ये गोली किसी आम दहशतगर्द ने या शहरी ने नहीं चलाई, बल्कि ये अमेरिका की ट्रंप की दहशतगर्द रियासत के नुमाइंदों ने चलाई है और उस औरत को शहीद कर दिया। इसी पर बात करेंगे। मिनेसोटा में जिस खातून को शहीद किया गया है उसका नाम है रेनी निकोल गुड, और ये 37 ईयर ओल्ड थी, माँ थी, और अपनी गाड़ी में ये प्रोटेस्ट कर रहे थे सब जो इमिग्रेंट्स के, यानी जो अमेरिका में इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ जो मुहिम चलाई है डोनाल्ड ट्रंप ने, कि उन्हें ढूंढ ढूंढ के पकड़ के तो उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है, गिरफ़्तार किया जा रहा है। उस हवाले से जब मिनेसोटा में आइस के पहुंची टीम, इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट इसका नाम है, आइस इसको कहते हैं, इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट। इसकी जो मुसल्ला पुलिस है वो जब वहां पहुंची तो लोगों ने मुजाहरा किया, और एक एक्टिविस्ट थी ये खातून 37 साला रेनी निकोल गुड। उन्होंने अपनी जो गाड़ी है वो सड़क के बीच में ऐसे खड़ी कर दी, रोड ब्लॉक कर दी। इस पर वहाँ एक आर्गूमेंट शुरू हुआ और उन्होंने उसको गाड़ी वहाँ से हटाने के लिए कहा और शायद उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की, जिस पर उस औरत ने तेज़ी से अपनी गाड़ी जो है वहाँ से निकालने की कोशिश की, जिस पर गोली चला दी उन्होंने, और गोली चला के उनको शहीद कर दिया। अब ये वाक़या कुछ मामूली वाक़या नहीं है, ये वाक़या इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। वो अलग बात है कि इस वक्त अमेरिका में आम लोग जो है वो इसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं। ट्रंप ने इसका दिफा किया, उन्होंने कहा कि ये सेल्फ डिफेंस में उसने गोली चलाई है, वो जो सिक्योरिटी वाला था आइस का। लेकिन फुटेज में देखा जा सकता है कि ऐसी सूरत हाल नहीं थी जिसमें कि गोली चलाना ही उसका हल, आखिरी हल हो, बल्कि जो अमेरिकन लॉज हैं उनके तहत अगर इस किस्म की सूरत हाल हो तो पुलिस को या एजेंसियों को पीछे हटने के लिए कहा जाता है और एविडेंस कलेक्ट करें, उसको जाने दें। उस वक्त उसका नंबर प्लेट का फ़ोटो ले सकते हैं, उसकी अपनी उसका सेल्फी, उसकी जो है वो फ़ोटो खातून की भी ले सकते हैं, और बाद में फिर इन्वेस्टिगेशन करके उसको अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है। अब पहले तो इमिग्रेशन की बात करते हैं, फिर मैं आऊँगा इस बात पे कि क्या वाकई में अमेरिका एक फाशिस्ट रियासत बन गई है। दोस्तों, यूरोप में जो लोग रहते हैं या अमेरिका में रहते हैं वो इस बात को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर यूरोप, अमेरिका, कनाडा, इन ममालिक से, मगरबी ममालिक से महाजरों को या जो रिफ्यूजीज़ हैं इनको निकाल दिया जाए तो ये मईशतें नहीं चल सकती, क्योंकि ये एक चीप लेबर प्रोवाइड करने का भी एक ज़रिया है, ये जो इमिग्रेशन होती है। और पूरे यूरोप में आबादी जिस तनासब से कम होती जा रही है, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं और लोग बूढ़े होते जा रहे हैं, तो यहाँ लेबर शॉर्टेज का एक क्राइसिस जो है वो मौजूद है। अब एक तरफ इन इमिग्रेंट्स को एक्सप्लॉइट करती है वहाँ की लेबर मार्केट, जो लोग इनको हायर करते हैं चोरी गवर्नमेंट से और इनसे काम करवाते हैं, तनख्वाहें कम देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है ये एक मंडी बन चुका है, माफिया बन चुका है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी। तो ये उसका एक पहलू है जिसमें बिल आखिरी तज्जिए में हम ये देखते हैं कि ये जो इमिग्रेंट्स हैं ये इक्तसादी बदहाली के बायस, यानी इकोनॉमिक जो इनकी कंडीशंस होती हैं अपनी कंट्रीज़ में, उसकी वजह से ये मजबूर होते हैं कि ये तरक्की याफ्ता मुल्कों में जाके लेबर करें और पीछे अपने ख़ानदानों को ये पालें। और मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि ये जो मईशतें या इकॉनमीज़ तबाह और बर्बाद हैं, ये भी इसी वजह से तबाह और बर्बाद हैं कि मगरबी ममालिक ने
ان کے اوپر یا تو سینکشنز لگائی ہوئی ہیں مختلف ملکوں پر، یا ان کے اوپر فوج کشی کی ہے، یا جیسے وینیزویلا میں اب آپ نے دیکھا کس طرح سے ان کا صدر اٹھا کے لے گئے اور کہتے ہیں ہم چلائیں گے وینیزویلا کو. تو معاشی بدحالی جو ہے یہ مین ریزن ہے امیگریشن کا فرام ایشین، افریقن اینڈ مڈل ایسٹرن کنٹریز ٹورڈز یورپ، امریکہ، بیسیکلی دا ویسٹرن ورلڈ. اور کئی سالوں سے یہ ہونے دیا جاتا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مدعے کو ایک الیکشن کیمپین کا مدعا بھی بنایا گیا ہے. یعنی جو ویسٹرن اکانومیز کے اندر معاشی بحران ہے اس کا الزام بھی امیگریشن پہ ڈالا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ باہر سے چونکہ آ گئے ہیں تو اس لیے اکانومی جو ہے وہ برباد ہو گئی ہے، کرائم جو ہے وہ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ غیر ملکی آ گئے ہیں. یہ ایک جنرل پبلک کو یہ بیچا جاتا ہے نیریٹو. تو اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ فاشسٹ بن گیا ہے. میں نے 9 سال پہلے 2 آرٹیکل لکھے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر، اور میں نے لکھا تھا کہ اس میں نے کہ یہ فاشزم آ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ جب یہ پہلی دفعہ آیا اقتدار میں. تو اس وقت میں نے یہ آرٹیکل لکھے 9 سال پہلے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ فاشزم لے کے آ رہا ہے، بہت بڑے پیمانے پر آبادیاں تباہ ہوں گی. غزہ کیا نا انہوں نے تباہ پورے کا پورا، سیریا کیا کہ نہیں کیا. تو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کا. اب فاشزم کے لیے میں نے ایک پروگرام تقریباً 10 سال پہلے کیا تھا، 12 سال پہلے شاید، اس میں یوٹیوب پہ وہ موجود ہے، از مودی فاشسٹ. کیونکہ پاکستان اور دوسرے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی مودی فاشسٹ ہے، مودی فاشسٹ ہے، تو اس کی وجہ سے مجھے ایک پروگرام فاشزم پر کرنا پڑا. آج دوبارہ میں آپ کو تھوڑا سا فاشزم کے بارے میں بتاؤں کہ فاشزم کے لیے 3 کنڈیشنز کا ہونا بڑا ضروری ہے. اور اس سے پہلے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کوئی پریزیڈنٹ یا ریاست فاشزم کی طرف جا رہی ہے، لیکن یہ لیبل نہیں لگا سکتے کہ ہاں یہ ملک یا یہ معاشرہ اب یا یہ صدر فاشسٹ ہو چکا ہے، یہ اب اس کو کیٹیگری کے. کیونکہ فاشسٹ ریاست کا مقابلہ کرنے کے کچھ اور اصول ہیں جب وہ قائم ہو جاتی ہے یا اس سے پہلے اس کو روکنے کے لیے، اور ڈیموکریٹک گورنمنٹس کو اقتدار سے نکالنے کے لیے جو مہمات چلتی ہیں، سیاسی پارٹیاں چلاتی ہیں، وہ اس کے لوازمات کچھ اور ہوتے ہیں. تو پہلے دیکھتے ہیں کہ فاشزم جو ہے اس کے لیے کیا 3 کنڈیشنز ہونی چاہیے. سب سے پہلے معیشت کی تباہی. اس وقت امریکہ تقریباً $30 ٹریلین کا مقروض ہو چکا ہے. $30 ٹریلین کا امریکہ مقروض ہو چکا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈیٹ ہے 30 اور 38 کے درمیان جا رہا ہے، یعنی یہ 38 ٹریلین بننے جا رہا ہے. ہم جانتے ہیں کہ امریکہ کی مینوفیکچرنگ انڈسٹری تباہ و برباد ہو گئی. پہلے جاپان تھا، پھر چائنا تھا، اسی طرح انڈیا کی مصنوعات ہیں اور دوسرے ملکوں کی مصنوعات ہیں جنہوں نے اس مینوفیکچرنگ سیکٹر کے ویکیوم کو اپنی مصنوعات سے فل کیا. ٹھیک ہے، اب ٹرمپ آتا ہے اس بات پہ کہ اس نے میک امریکہ گریٹ اگین، یعنی کہ امریکہ میں مینوفیکچرنگ ہونی چاہیے. اور اس دفعہ جب وہ آیا تو پہلے دن سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی کمپنی جو ہے باہر سے جو یہاں سامان بھیجتے ہیں، ایپل ہے اور انڈیا کی پروڈکٹس وغیرہ وغیرہ، چائنا کی، ان کے اوپر میں ٹیرف لگاؤں گا اور یہاں مینوفیکچرنگ جو کریں گے ان کے اوپر یا تو ٹیرف نہیں ہوگا اور یا ٹیکس ہوگا تو بہت کم ہوگا، تاکہ امریکہ میں مینوفیکچرنگ سیکٹر کو ریوائیو کیا جا سکے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اکنامک کرائسس بہت شدید ہونا چاہیے اس کنٹری میں جہاں ہم فاشزم کو تلاش کریں. تو پہلا نقطہ تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ فاشسٹ ریاست جو ہے وہ تمام ڈیموکریٹک یعنی جمہوری اور سول سوسائٹی کی جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، جیسے ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں، جیسے اور
ہیومن رائٹ کی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، ٹریڈ یونینز ہوتی ہیں، جو عوام کو منظم کر کے رکھتی ہیں، آرگنائز کر کے رکھتی ہیں، وہ ایک تھریٹ ہوتی ہے اس فاشزم کے لیے. تو اس کے نیکسٹ چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو سمیش کیا جائے، یعنی ان کو میڈیا کے اوپر لیبل لگایا جائے کہ یہ فیک نیوز ہے، اس کو ڈسکریڈٹ کیا جائے. اسی طریقے سے جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے لیڈرز کو جیلوں میں ڈالا جائے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت امریکہ میں جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو برباد کیا جا رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ان کو تباہ و برباد کر رہا ہے. تو یہ دوسرا اینگل اس میں ہے. اور تیسرا ہوتا ہے کہ ایک اسکیپ گوٹ تلاش کیا جاتا ہے. اس دفعہ امریکہ میں جو اسکیپ گوٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے پریزیڈنسی میں، وہ انہوں نے بنایا ہے امیگرینٹس کو، کہ جو بھی اکنامک پرابلم ہے یہ امیگرینٹس کی وجہ سے، کرائم امیگرینٹس کی وجہ سے ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اب چلتے ہٹلر کی طرف. جب ہٹلر آیا اقتدار میں تو اس وقت امریکہ اپنا جرمنی جو ہے اس کی معیشت بالکل تباہ و برباد ہو چکی تھی، بالکل. تو ہٹلر نے اقتدار میں آ کے کیا کیا؟ اس نے وہاں کی سب سے بڑی اور طاقتور پارٹی جو اس وقت کی تھی، نازی کے علاوہ کمیونسٹ پارٹی تھی، سوشل ڈیموکریٹ پارٹیز تھیں، اور جو آرگنائزیشنز تھیں، ان کو سمیش کیا، ان پہ بین لگائے، ان کے خلاف تقریریں کی، پروپیگنڈے کیے، ان کے خلاف پوسٹرز نکالے. اور وہ جو ایک لیئر ہوتی ہے جو فاشزم کا مقابلہ کر سکتی ہے سڑک پہ اسٹریٹ پاور کے ذریعے، اس کو انہوں نے کرش کیا. اور تیسری چیز ان کو سکیپ گوٹ چاہیے تھا. اپنی نالائکیوں کو اور اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہودیوں کے اوپر، یعنی جوز کے اوپر یہ الزام لگا کر جوز کو سکیپ گوٹ بنایا. لاکھوں کی تعداد میں جوز کو انہوں نے پھر قتل کیا. لوگوں کی ساری توجہ یہودیوں پہ ڈال دی اور اوپر براجمان ہو کے یہ بیٹھ گیا. ایک اور چیز، چوتھی چیز، وہ یہ ہے کہ اس معیشت کو، جرمن معیشت کو اٹھانے کے لیے آپ دوسرے ممالک کے وسائل کو حاصل کرنے کے لیے ان ممالک پر فوج کشی کرتے ہیں اور قبضہ کرتے ہیں. تو مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ پولینڈ، چیکوسلوواکیا اور اس کے بعد فرانس، نیدرلینڈ، یہ ساروں کے اوپر، ناروے، ڈنمارک، ان کے اوپر جرمنی نے قبضہ کیا. اور وہاں سے تیل اور دوسری جو معدنیات تھیں، لوہا وغیرہ، یہ سارا جرمنی میں آنا شروع ہو گیا. تو کیا کیا اس نے، ٹرمپ نے؟ وہ چوتھی جو کنڈیشن ہوتی ہے، میں نے 3 آپ کو کہا تھا نا ہوتی ہیں، تو چوتھی جو کنڈیشن ہے جس کے بعد کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا فاشزم کے حوالے سے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وینیزویلا میں کر کے دکھا دیا. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا 30 سے 50 ملین بیرل جو تیل ہے وہ امریکہ لے کے آئیں گے. بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب آخر میں یہ کہ ٹرمپ کا مقابلہ کیسے کیا جائے. پوری دنیا ڈری ہوئی ہے نا اس وقت. یاد کریں چیمبرلین جب گیا تھا ہٹلر کو ملنے کے، میں پیس کر کے آؤں گا، تو پھر پیس تو نہیں ہوا نا، پھر اس نے چڑھائی کر دی اور پھر برطانیہ کو بھی کارپیٹ بامبنگ کر دی. تو اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ دنیا سہم گئی ہے، شوق میں ہے. یہ وینیزویلا کے واقعے کے بعد ٹرمپ کے ٹیرفز کی وجہ سے تو پریشان تھی ہی، لیکن وہ راستے ڈھونڈ رہے تھے کہ ہم اب کیسے اس کو ڈیل کریں ٹیرف کی وجہ سے جو دوسری اکانومیز پر اثر پڑ رہا ہے. لیکن اب تو اس نے دوسرے ملک پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا. یہ قبضہ ہی ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا تو پھر ہم فوجیں بوٹس آن گراؤنڈ بھی اتاریں گے. کافی لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں بوٹس آن گراؤنڈ نہیں اتاریں گے امریکہ. اور بھائی کیوں نہیں اتاریں گے؟ وہ بوٹس آن گراؤنڈ اگر نہیں بھی اتارتے، جو آلریڈی ان کی مقامی فوجیں ہیں وہ جو بوٹس ہیں ان کو استعمال کریں گے، جیسے چیلی میں ہوا. تو ٹرمپ کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ ایک تو برکس ہے. برکس کو بہت زیادہ اب دھیان دینا پڑے گا، مضبوط کرنا پڑے گا. برکس ایک الائنس ہے اور یہ اب برازیل کے پیچھے جائیں گے.
برازیل کے پیچھے یہ جائیں گے، کولمبیا کے پیچھے جائیں گے اور ملکوں کے پیچھے جائیں گے. اور ادھر جو کنٹریز ہیں جیسے انڈیا ہے، کل ہی انہوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم 500% تک ٹیرف لگا سکتے ہیں، 500% تک. تو یہ دھمکیاں اور یہ بلنگ جو وہ کر رہے ہیں اس وقت، اس کے خلاف یہ جو یورپی ممالک ہیں یا ایشین ممالک ہیں یا لیٹن امریکن ممالک ہیں، انہوں نے تو یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کے یہ بس کی بات نہیں ہے. حکمرانوں کے انہوں نے تو گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، خاموش ہیں، لپ سروس بھی نہیں موجود ٹرمپ کے اس ایکشن کے خلاف. تو یہ جو اب ٹرمپ کا مقابلہ امریکہ کے اندر سے ہوگا، اور وہ اس طرح ہوگا کہ امریکن جو ورکنگ کلاس ہے، امریکن جو انڈسٹریل ورکنگ کلاس ہے، جو ان امپلائڈ ہیں، جو وہ مڈل کلاس ہے جو بڑی تیزی سے نیچے گر رہی ہے غربت کی لکیر سے، جو وہاں پہ مختلف ایتھنیسٹیز آباد ہیں، جیسے لیٹینو ہیں، ہیشینز ہیں، ایشینز ہیں اور ہیں، یہ ان کے احتجاج، ان کی یونٹی اس وقت ازبز ضروری ہے. امریکہ کے اندر آرگنائز ہونی چاہیے ایک موومنٹ جو اس وقت ہے موجود، لیکن وہ بکھری ہوئی ہے. اور جب میں پھر یہ کہوں گا کہ اس کی سمت نہیں ہے، اس کی سمت نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو ہٹانا کوئی سمت نہیں ہے. اس نظام کو جو امریکہ کے اندر کیپٹلسٹ نظام ہے، اس نظام کے خلاف کیسے تحریک اٹھائی جائے مزدور محنت کش طبقے کی، یہ پہلا سٹیپ ہے. دوسرا سٹیپ جو ہے جیسا میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن تو بالکل بیکار ہو چکی ہے، اس کا تو کوئی لینا دینا کوئی کام نہیں ہے، وہ تو ایک فضول کی خرچہ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر. تو پوری دنیا میں خاص طور پہ جن ممالک کا میں نے نام لیا، جیسے جو لیٹن امریکہ کی کنٹریز ہیں، امریکہ ہے خود، اور یورپ ہے، ایشیا ہے، یہاں کی جو تنظیمیں ہیں، جو ریولوشنری آرگنائزیشنز ہیں، وہ ٹرمپ کے خلاف ایک عالمی متحدہ محاذ بنائیں، ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ سولیڈیرٹی موومنٹ یا ایک انٹرنیشنل اینٹی فاشسٹ موومنٹ ڈیولپ کریں. اس سے کیا ہوگا کہ اس میں جیسے ڈاک ورکرز ہوتے ہیں جو بندرگاہوں پہ کام کرنے والے مزدور ہیں، ریلوے کے مزدور ہیں اور ایئر لائنز کے مزدور ہیں، یہ ایسے اقدام کر سکتے ہیں جس سے کہ بندرگاہوں پہ امریکہ کا سامان اتارنے کی اجازت نہ دیں گے، کیونکہ لوڈنگ اپ لوڈنگ تو کرنی ہوتی ہے، نہ چڑھنے دیں نہ اترنے دیں، جیم کیا جائے، بلاک کیا جائے. اور امریکہ جس طرح سے دنیا پہ سینکشنز لگا رہا ہے، جس طرح سے امریکہ اکانومیز کو گھیر رہا ہے، اس طرح سے چاروں طرف سے دنیا میں اس دفعہ امریکہ کے اوپر سینکشنز لگائی جائیں. اور یہ جو سینکشنز لگائی جائیں، اس کی بیک بون، اس کی ریڑھ کی ہڈی عالمی محنت کش تحریک کا ہونا ہے. لہذا ایک دفعہ پھر عالمی محنت کش تحریک جو ہے اس کے دوبارہ سے شروع کیے جانے کے علاوہ ٹرمپ کو روکنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے فی الحال. اور جتنے بھی ممالک ہیں جو اس وقت یا تو سہولت کاری کر رہے ہیں ٹرمپ کی، یا خوفزدہ ہو کے دبک کے خاموش ہو گئے ہیں، ان سرکاروں کے خلاف بھی جو ہے یہ موومنٹ ہر ملک میں اب چلنی چاہیے. آپ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا جائے ٹرمپ کو روکنے کے لیے اور اس فاشسٹ ریاست کو توڑنے کے لیے اور اس فاشسٹ حکومت کو بے دخل کرنے کے لیے، یعنی کک آؤٹ کرنے کے لیے. بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے.